काशान बसीरत के प्लेटफॉर्म से किताब मक्तल दरबंदी का 16वां हिस्सा आज हम पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 240, फ़स्ल नहुम। मेरा नाम है शफिया नकी और हम इस किताब को पढ़ना आगे जारी करते हैं। फ़स्ल नहुम का उन्वान है मोहम्मद व आले मोहम्मद के खून की तहारत और असरार के बयान में। खून मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खून पाकीज़ा तरीन बल्कि पाकीज़ा तरीन अजसाम और नूरानी जवाहिर में से है। इस मुद्दा पर मुहकम दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं। सबसे बढ़कर कुरान करीम और शरीयत मुक़द्दसा में ये कौले परवरदिगार इस मुद्दा पर बेहतरीन दलील है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 ये आयत तथहीर है। तर्जुमा है, अल्लाह ये चाहता है कि रिजस को तुम अहले बैत से दूर करे और तुम्हें पाको पाकीज़ा करार दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोबारा तर्जुमा पढ़ती हूँ। अल्लाह ये चाहता है कि रिज्स को तुम अहले बैत से दूर करे और तुम्हें पाको पाकीज़ा करार दे। मज़कूरा आयत करीमा से माखूज़ मतालिब उलमा और मुहक्किकीन के नज़दीक हमारे मुद्दा पर बेहतरीन दलालत करते हैं। चूँकि ये आयत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इस्मत कामिला और ताम्मा पर दलालत करती है और बहुत सारे उमूर को साबित करती है। इस आयत से इस्तिफ़ादा करते हुए मज़हब तशय्युअ के बहुत सारे क़वानीन और मुहकम क़वाइद का इस्तिंबात होता है। हत्ता कि अहले सुन्नत के बाज़ उलमा और मुहक्किकीन ने भी इस सिलसिले में इंसाफ से काम लिया है और तहरीर किया है कि इस आयत करीमा से मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम मसाही और गुनाहों से मासूम होना साबित होता है। यानी आले मोहम्मद हर किस्म के गुनाहों, ज़ुनूब, ख़ताओं, जराइम और जहालत की ज़िश्ती व पलीदी से भी पाक व मुनज़्ज़ा हैं। अगर कोई आले मोहम्मद की तरफ जहालत की निस्बत देता है तो ये निस्बत देने वाले की अपनी नादानी और जहालत है। ये वो मकाम है जहाँ तहारत मोहम्मद व आले मोहम्मद के वो फसासी और जहालत से पाक हैं को साबित किया जाता है। अब अगर कोई सवाल करे कि तमाम उलमा ने इस मसले को उन्वान बनाया है कि खून मोहम्मद व आले मोहम्मद की तहारत का मसला इन मसाइल में शामिल है कि जिसका कायल सिर्फ एक गिरोह हुआ है और इस मसले में किसी किस्म का इजमा मौजूद नहीं है, हम जवाब में कहेंगे कि किसी भी मसले में सिर्फ मुखालिफत के एहतिमाल की वजह से इसे इख्तिलाफी मसाइल में शुमार नहीं किया जा सकता। हम इस बात को कबूल करते हैं कि ये मसला इख्तिलाफी है, मगर इस किस्म के मसाइल अकायद व एतक़ादात की दुनिया में मौजूद हैं, जैसे आलम बरज़ख में रूह के मौजूद होने का मसला। ये मसला अल्लामा हिल्ली और इनसे पहले तक इख्तिलाफी मसला था और अक्सर उलमाए इल्म कलाम खासा व आमा दोनों की अक्सरियत इस बात की कायल थी कि आलम बरज़ख मौजूद ही नहीं है। इसके लिए रूह अमर अर्ज़ी है जो मौत के साथ ही फ़ानी हो जाता है और सवाब व अज़ाब, अक़ाब व दर्जात, हशर व नशर का मसला क़यामत से मुतालिका है। और अल्लामा हिली का भी यही नज़रिया था कि जो शख्स भी आलम बरज़ख में रूह की बका का कायल है वो ख़ताकार है। मगर बहम्दुलिल्लाह एक मुद्दत हो गई है, दोनों मसले मुअर्रिज़ हो चुके हैं और इज्तिमाई हैसियत इख्तियार कर गए हैं, वो भी मुहकम और काते दलाइल की रोशनी में। ब्रैकेट में है मसला तहारत और मसला बक़ाए रूह दर आलम बरज़ख इज्तिमाई मसाइल में शुमार हो गए हैं। बहरहाल खून मोहम्मद व आले मोहम्मद की तहारत पर दलाइल शुमार की हद से भी ज़्यादा हैं, इसलिए इस मसले को इस्तदलाल के ज़रिए साबित करने की भी चंदा ज़रूरत नहीं है। मसलन हजामत कराते हुए जब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से खून निकला तो एक सहाबी ने वो खून खा लिया। आपने फरमाया, अब तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दी गई, अब दोबारा ये काम ना करना। इससे मालूम होता है कि तमाम अंबिया और औसिया का खून पाक व ताहिर होता है। इस मकाम को आक़ा सैयद मेहदी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह खूब समझते हैं।
انہوں نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے جس کا ترجمہ ہے: نماز کو مشاہد مشرفہ میں ادا کرو، اس لیے کہ عبادت کے لیے بہترین جگہ بقع یعنی بقع نور ہی ہوتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا راز یہ ہے کہ وہاں معصومین کی قبریں ہیں۔ یہ جگہیں معصومین کے مطہر خون سے پاک کی گئی ہیں، اور جو یہاں ذکر کرے گا خدا اسے بھی پاک کر دے گا۔ البتہ سید بزرگوار نے یہ مضمون ایک صحیح حدیث سے اخذ فرمایا ہے جو چند اشعار میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ حدیث کا مضمون یہ ہے: راوی کہتا ہے، مجھے مخالفین کی مسجد میں نماز پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، ایسا مت کہو۔ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی مساجد تعمیر ہوئی ہیں، بڑی ہوں یا چھوٹی، شیعوں کی ہوں یا اہل سنت کی یا مخالف فرقوں کی، تو وہاں کسی نبی یا وصی کا خون ضرور بہایا گیا ہے اور اس کی قبر ضرور ہے، اور اس مسجد کو اس شہید کے خون سے منور کیا گیا ہے۔ یہ خداوند کریم کا ازلی ارادہ ہے کہ جہاں جہاں کسی نبی یا وصی کے خون کا قطرہ گرا ہے، وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ وہاں مومنین اور نمازی اپنے رب کو پکارتے اور یاد کرتے ہیں۔ پس اے شیعو، اپنی واجب اور مستحب نمازیں مساجد میں ادا کیا کرو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ تفسیر اور الفاظ کی تشریح کی صورت میں کیا گیا ہے، جبکہ فہم مطالب کے مقام پر کہا جا سکتا ہے کہ امام کا مقصد یہ تھا کہ زمین کے جس حصے پر بھی مسجد بنائی جائے، چاہے صحرا میں یا پہاڑوں کے دامن میں، ایک پسندیدہ اور مستحب موقدہ فعل ہے۔ بے شک وہ مسجد اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی قطع زمین کا مسجد بن جانا خدا کے ازلی ارادے کو عملی شکل دینے والی بات ہے۔ اس طرح کہ پیغمبر یا وصی پیغمبر کی قبر یا خون کا قطرہ نہ گرا ہو، وہاں مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں بھی مسجد تعمیر ہوگی یا بنائی جائے گی، وہاں نبی یا وصی کے خون کا قطرہ ضرور موجود ہوگا، یا پھر خدا کے پیغمبر یا وصی پیغمبر کی قبر ضرور ہوگی، یا وصی پیغمبر کی قبر ضرور ہوگی۔ اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں کسی نبی یا وصی کے خون کی طہارت کا تذکرہ نہیں ہے، تو بزرگ عالم سید مہدی طباطبائی نے اس حدیث سے معصومین کے خون کی تطہیر کو کس طرح ثابت کیا ہے؟ جواب ایک مشہور عبادت ہے: الکنایہ ابلغ من التصریح، یعنی اشارتاً گفتگو کرنا صریح کلام سے جلدی دلالت کرتا ہے۔ جس زمین پر مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس کی عظمت و بزرگی کا سبب وہ قطرہ خون ہی تو ہے، ورنہ جس جگہ کسی معصوم یعنی نبی و وصی کے خون کا قطرہ نہیں پہنچا، وہ مسجد اور عبادت خانہ نہیں بن سکتی۔ اس جملے سے بہترین اور متین کیا چیز سمجھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سے بھی واضح انداز میں بیان کیے دیتے ہیں کہ جملوں میں رقت کرو۔ امام نے فرمایا: فَحَبُ اللَّهِ إِن يَذْكَرْ فِيهَا کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے معصوم کے ایک قطرہ خون کی عظمت، شرافت، قدر و منزلت کرتے ہوئے حکم دیا، جہاں معصوم کے خون کا ایک قطرہ گر جائے وہ جگہ مسلمانوں کا معبد اور مسجد قرار دی جائے، تاکہ لوگ خدا کو یاد کریں، اور سب سے افضل طریقہ قرب و شرف کا یعنی نماز وہاں مسجد میں ادا کی جائے۔ پس اس سے محکم تر اور موثق تر دلیل شرعی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ یہ دلیل ہر عاقل و ذی شعور کے لیے واضح اور روشن ہے کہ خدا کسی بھی قسم کی پلید، نجس اور خبیث چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہماری بحث خون انبیاء اوصیاء کی بابت مکمل ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سردار انبیاء اور ان کے اوصیاء کے خون کی بحث بھی بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے، چونکہ یہ تو افضل ترین اور بدترین و اولین مخلوق ہے۔ خون ائمہ اطہار کا طاہر و مطہر ہونا ایک بلند و عرفہ مرتبہ ہے، جس کے ذریعے ان کے مقام اور منزلت اور عزت و قدر میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عرفہ و اعلیٰ مقام ہے،
جس کا احاطہ ہزاروں تحریریں بھی نہیں کر سکتی، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب اور دین کے اصول، قواعد، نتائج اور ثمرات کہ جن کی طرف بعض کتابوں میں اشارہ کیا گیا ہے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم مزید وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کیے دیتے ہیں۔ اگر ہم اس سلسلے میں منقولہ صحیح روایات میں دقت سے کام لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کا نورانی اور ملکوتی خون جو طاہر و مطہر ہے، چاہے وہ زخموں سے نکلا ہو یا ذبح کرتے وقت حلق مبارک سے، اور یہ خون مقرب ملائکہ اور کروبیوں کے ذریعے جمع ہوا ہے اور اسے ملکوتی اور عرش الہی والی شیشی میں محفوظ کیا گیا ہے، اس کے فلسفے کو اور راز کو خدا، رسول خدا، ولی خدا، اوصیاء اور معصومین اور مقرب ملائکہ ہی جانتے ہیں۔ ان اسرارات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ خون طاہر و مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے والے اسباب میں سر فہرست ہے۔ دوسری بات، یہ خون عرش الہی پر ذخیرہ کیا گیا ہے، اس سے عرش کی زینت، نورانیت اور تزئین کا کام لیا جا رہا ہے جو اہل بہشت اور بہشت کے لیے زیارت گاہ ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ یہ نورانی خون ایک بہت بڑے تشت میں موجود ہے جو پیغمبر اکرم کے سامنے دھرا رہتا ہے، اس کا ایک قطرہ مخالفین اور دشمنوں پر لگا کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روز عاشور اور اس کے ایک دن بعد متعدد پرندوں نے اپنے آپ کو سید الشہداء علیہ السلام کے خون میں غلطاں کیا، اس طرح سے 2-3 دن تک ان میں سے خون بہتا رہا۔ ان میں سے ہر پرندہ زمین کے ایک مقام پر پرواز کرتا ہے۔ اب اگر پرواز کے دوران میں یا اس خون میں سے کوئی قطرہ بیماروں، درد کے ماروں اور لا علاج مریضوں تک پہنچتا ہے تو وہ لباس حیات زیب تن کر لیتے ہیں، یا پھر پرواز کے دوران میں کوئی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس جگہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے یا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ مشخص ہو جاتا ہے۔ اب تک زمین پر جتنی بھی مساجد تعمیر کی گئی ہیں یا قیامت تک مساجد بنیں گی، وہ سید الشہداء علیہ السلام کے خون کی برکات ہیں۔ اسی طرح جو مساجد ویران اور برباد ہو جاتی ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہیں، یقیناً وہاں تک خون سید الشہداء کے چھینٹے نہیں پڑے ہوں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نورانی قطرات کی کیفیت کچھ اس ترتیب سے ہے کہ خون پرندوں کے بالوں پر یا باد نسیم اور تیز آندھیوں کے ذریعے خدا کے اذن سے جب خاک و تراب میں جا کر ملتا ہے تو دنیا کے مختلف حصوں تک جا پہنچا ہے۔ دوسرا، دنیا میں پھیلنے کا سبب وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اذن سے اس ملکوتی خون کو دنیا میں پھیلایا جہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین کربلا پر سید الشہداء علیہ السلام کا کتنی مقدار میں خون بہایا گیا ہے، چونکہ مقتل گاہ تو تھوڑی سی ہے، اس میں پرندے غوطہ ہوتے رہے، اس تھوڑے خون کو سارے جہاں میں کس طرح پہنچایا گیا؟ مثلاً ترکی کے شہر استنبول میں چھوٹی بڑی 30,000 مساجد موجود ہیں، کیا سب تک خون امام کے قطرے پہنچے ہیں؟ اب پورے جہان میں موجود شیعہ سنی مساجد کا حساب آپ خود کر لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خون سید الشہداء علیہ السلام کی عظمت، جلالت، فضیلت اور رفعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ فصل تحریر کی جائے تاکہ مطالب شیعوں اور محبوں کے لیے مفید بن سکے۔ کربلا میں بہائے گئے خون امام کے اسرار بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ اس باب میں ایک مثال اور نظیر پیش کی جائے۔ یقیناً یہ نمونہ بھی تو آل محمد کے مناقب کا ایک حصہ ہوگا، مگر در حقیقت خون سید الشہداء علیہ السلام کی کثرت کے اسرار بیان کرنے کا یہ مقدمہ بنے گا۔ بخت یشو طبیب۔ شہر رے میں ایک طبیب رہتا تھا۔ اس نے طویل عمر پائی اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں کی بات سناتا تھا کہ میں بخت یشو نصرانی طبیب و حکیم کا شاگرد ہوں جو متوکل عباسی کا معالج رہا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت اور شفقت کرتا تھا۔ اس نے میری تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی۔
ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے بختیشو کے لیے پیغام آیا جس میں آپ نے فرمایا اپنے کسی خاص شاگرد یا دوست کو بھیجو تاکہ وہ میرے فسد کھولے۔ بختیشو نے مجھے کہا ابن رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ فسد کھولنے کے لیے کسی کو بھیجو۔ بختیشو اگرچہ نصرانی تھا مگر حجت خدا سے بڑا مخلص تھا اور مجھے تاکید کی آپ کی خدمت انتہائی ادب، محنت اور خلوص سے کرنی ہے، اور یہ بھی کہنے لگا یقین کرنا آج کرۂ ارض پر ان سے دانا و عالم کوئی نہیں ہے، لہٰذا اپنی طرف سے صحیح کرنا کہ کہیں ان کی حکم عدولی نہ ہونے پائے۔ مجھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دولت خانے پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا باہر موجود ایک کمرے میں انتظار کرو، میں تمہیں بلاتا ہوں۔ میں نے جب آپ کے بیت اشرف میں قدم رکھا تو وہ وقت طب و نجوم دونوں کے لحاظ سے بہت اچھا اور مبارک وقت تھا۔ میں کمرے میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ میری باریابی کا وقت آ پہنچا۔ مجھے فسد کھلوانے کے لیے بلوایا گیا اور حکم دیا گیا ایک بہت بڑا تشت لایا جائے۔ جب تشت لایا گیا تو آپ نے مجھے اکھل رگ سے فسد کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فسد کیا اور آپ کا مبارک اور نورانی خون اس تشت میں ڈالتا رہا۔ جب وہ تشت لبالب بھر گیا آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے آپ کے دست مبارک کو دھو کر باندھ دیا۔ آپ نے حکم دیا میں کمرے میں ہی موجود رہوں۔ آپ کے غلاموں نے میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے گرم اور ٹھنڈے ہر طرح کے چن دیے۔ میں عصر تک حجرے ہی میں رہا۔ مجھے دوبارہ زیارت کا موقع نصیب کیا گیا۔ آپ نے دوبارہ فسد کا حکم دیا اور دوبارہ وہی تشت منگوایا گیا۔ پھر جب وہ تشت لبالب بھر گیا تو آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دوبارہ دست مبارک دھو کر باندھ دیا۔ آپ نے مجھے پھر وہیں شب بسر کرنے کا حکم دیا۔ میں بیرونی کمرے میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے طلب فرمایا اور حکم دیا تشت پھر لاؤ۔ میں نے دوبارہ فسد کیا تو اب کی بار خون تازہ دودھ کی مانند نکل رہا تھا۔ جب تشت خون سے پھر بھر گیا تو میں نے دست مبارک دھو کر باندھ دیا۔ آپ نے اپنے لباس میں سے 50 دینار نکال کر بڑے باحیا انداز میں میرے ہاتھ پر رکھے اور عذر خواہی فرمائی۔ میں نے عرض کیا آقا و مولا اگر کوئی اور خدمت ہو تو بندہ حاضر ہے۔ فرمایا تم نے اپنا کام احسن طریقے سے کیا ہے، تم ہمیشہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنا، بالخصوص اس کی جو تم سے زیادہ عقل مند ہو۔ میں اپنے استاد بختیشو کی خدمت میں پہنچا اور اسے ابتدا سے انتہا تک سارا قصہ سنایا۔ اس نے بڑا تعجب کیا اور کہا تمام حکماء اور اتباع اس بات پر متفق ہیں کہ ایک انسان کے اندر 7 من، مجھے اس من کے بارے میں تردد ہے چونکہ ایران میں 1 من 3 کلو کا بھی دیکھا ہے۔ مترجم یہ 7 من بھی انتہائی صحت مند اور تنومند جسم میں ہوتا ہے۔ میرے لیے تعجب کا مقام یہ ہے کہ تیسری بار تم کہہ رہے ہو کہ خون تازہ دودھ کی مانند نکلے گا، مگر جو کچھ کہہ رہے ہو اگر تم یہ بھی کہہ دیتے کہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں تو پھر بھی تعجب خیز نہیں ہے۔ میرا استاد 1 گھنٹے تک محو فکر و تامل رہا۔ پھر 3 دن رات میں نے اور میرے استاد نے حکمت و طب کی ساری کتب کھنگال ڈالیں تو یہ ملا کہ ایسا واقعہ تاریخ میں ایک ہی بار وقوع پذیر ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ بختیشو کہنے لگا نصرانیوں کے یہاں اس وقت عقل مند ترین اور حکمت و طب میں ید طولہ رکھنے والی ایک شخصیت اس راہب کی ہے جو دیر عقول میں زندگی بسر کرتا ہے۔ استاد نے سارا واقعہ خط میں لکھ کر مجھے دیا اور فرمایا دیر عقول جاؤ۔ میں رات کو سوار ہوا اور دیر عقول کی سمت چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس راہب کا گھر ایک قلعہ نما عمارت میں تھا۔ میں نے اسے آواز دی، اس نے قلعے کی دیوار سے سر نکالا اور پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا میں طبیب بختیشو کا شاگرد اور دوست ہوں۔ اس نے پوچھا کوئی خط لائے ہو؟ میں نے جواب دیا جی۔
اس نے ٹوکری رسی سے باندھ رکھی تھی، وہ ٹوکری نیچے لٹکائی اور حکم دیا خط اس میں رکھ دو۔ پھر وہ ٹوکری اوپر کھینچ کر لے گیا، خط کھول کر پڑھنے لگا اور فوراً قلعے سے نیچے اترا۔ دروازہ کھولا اور استفسار کیا کہ تم وہی ہو جس نے اس جلیل القدر شخصیت کے فسد کھولے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی۔ کہنے لگا یہ تمہاری اور تمہاری ماں کی خوش بختی ہے۔ اس نے بڑی عجلت میں اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر سامرا کی طرف چل پڑا۔ ابھی رات کا تیسرا پہر باقی تھا کہ ہم سامرا پہنچ گئے۔ میں نے کہا آپ پہلے استاد کے ہاں تشریف لے جانا پسند کریں گے یا سید جلیل القدر کے در دولت پر حاضری دینا؟ کہنے لگا پہلے اس سید جلیل القدر کے حضور۔ ہم اذان صبح سے قبل حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے در اشرف پر کھڑے تھے۔ دق الباب کیا تو ایک سیاہ رنگ کے حبشی غلام نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا کیا تم میں کوئی دیراقول کا راہب بھی ہے؟ راہب نے عرض کیا میں ہوں، قربان جاؤں۔ غلام نے کہا سواری سے اتر آؤ۔ جب راہب نیچے اترا تو غلام نے مجھ سے کہا تم یہاں راہب کے مرکب کا خیال رکھو۔ پھر وہ راہب کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا۔ میں صبح تک بلکہ سورج کافی حد تک چڑھ آنے کے بعد تک بھی وہیں کھڑا رہا۔ میں نے دیکھا کہ راہب گھر سے باہر آیا ہے، لیکن اب کی بار اس کے بدن پر نصرانیوں والا نہیں بلکہ مسلمانوں والا سفید لباس تھا۔ وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں مشرف باسلام ہو چکا تھا۔ راہب نے مجھے حکم دیا اب تمہارے استاد بختیشو کے گھر چلتے ہیں۔ جب ہم بختیشو کے گھر پہنچے اور اس نے ہمیں دیکھا تو ہماری طرف دوڑ پڑا۔ ہمارے پاس پہنچ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے، تم نے اپنا دین کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس راہب نے جواب دیا میں نے مسیح کو پا لیا ہے اور اس مسیح کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بختیشو نے پوچھا کیا تم نے مسیح کو پا لیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں نے مسیح کی مثل کو پا لیا ہے، چونکہ اس طرح کی فسد اب تک تاریخ عالم میں صرف حضرت مسیح کی کھولی گئی ہے، یا پھر ان آقا و مولا کی جو خلیفہ خداوند اور حضرت مسیح کی مثل و نظیر ہیں۔ آیات و براہین ان کے مسیح کی مثل ہونے پر کثرت سے دلالت کر رہی ہیں۔ پھر وہ آپ کے بیت الشرف کی طرف چلا گیا اور ساری عمر آپ کی خدمت میں بسر کر دی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی فسد کے اسرار اور فوائد۔ ان اسرار کو سمجھنے کے لیے چند مطالب کا تذکرہ ضروری ہے۔ جیسا کہ اصحاب فکر و ذکاوت آگاہی رکھتے ہیں، انسانوں اور حیوانوں کی تخلیق عناصر اربع یعنی پانی، مٹی، آگ اور ہوا پر ہوئی ہے۔ جب اذن پروردگار سے ان چاروں عناصر کا امتزاج ہوتا ہے، اس تضاد سے قطع نظر جو ان کے درمیان ہے جیسے سردی، گرمی، خشکی اور تری، یہ ارادہ الہی کے عین مطابق نقطۂ اعتدال تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فیض رحمانی کے اثر سے ان کے اندر حیات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور پھر اسی خالق کون و مکان کے فیض سے یہ ترکیب ایک شکل اختیار کر لیتی ہے جس کو اصطلاح میں معدن کہا جاتا ہے، جیسے معدن طلا، چاندی، الماس، یاقوت، زمرد، لال وغیرہ۔ اس مرحلے کے بعد عدالت و وحدت کا نقطۂ انتہا یہ ہے کہ ان پر حیات کے دوسرے اثرات مترتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اثر جو بغیر کسی تردید کے پہلے والے مرحلے سے بلند تر ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے غذا اور طعام کو قبول کرنا۔ اسی مرحلے میں حرکت بھی وجود میں آتی ہے، اور جب معاون و نباتات کو جمع کیا جائے تو اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ اصل حیات کو قبول کیا جائے۔ ارادہ اور اختیار کی قید و شرط کے ساتھ اس وقت نفس حیوانی کے لیے دو قوتیں موجود ہوتی ہیں، ایک قوت مدرکہ، دوسری قوت محرکہ۔ اس توضیح اور تشریح کی روشنی میں علماء اور عرفاء نے اس آیت قرآنی جس کا ترجمہ ہے جو نفس بھی آتا ہے اس کے ساتھ ایک سائق اور شاہد ضرور ہوتا ہے، کہ یوں تعویل کی ہے قوت مدرکہ حواس خمسہ، باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ اور لامسہ میں تقسیم ہوتی ہیں۔
ایک دوسری تقسیم میں حواس پنجگانہ کو قوت حس، قوت خیالیہ، مترفع، واہمہ اور حافظہ میں تقسیم کرتے ہیں، یا پانچویں صرف حیوانات کے اندر اپنے نقطۂ کمال پر ہوتی ہیں، جبکہ قوت متحرکہ اپنی دو قسموں قوت باعثہ اور فاعلہ کے ذریعے دو شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک قوت شہوتیہ اور دوسری قوت غضبیہ۔ قوت فاعلہ کا کام جذب و کشش اور لوگوں کو سست کرنا ہے۔ ان امور کا وسیلہ وہ اعصاب ہوتے ہیں جو مغز اور نخاع میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ پانچوں طاقتوں کی حامل روح بخاری ہوتی ہے، جسے طبی اور طبیعی بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک لطیف سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے غذا حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے بھی سادہ الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس لطیف سوراخ کے ذریعے خون، بلغم، صفرا اور سودا حاصل ہوتا ہے۔ ارواح طبیعیہ کی منشا قلب ہوتا ہے، جس طرح تمام رگوں کی منشا بھی قلب ہوتا ہے۔ وہ رگیں جو دل سے ہو کر اعضاء میں جاتی ہیں، ان میں توانائی کی کثرت اور خون کی کمی ہوتی ہے، اور جو رگیں جگر سے ہو کر اعضاء کی طرف جاتی ہیں، ان میں خون کی کثرت اور توانائی کی کمی ہوتی ہے۔ اور اعصاب جو مغز اور نخاع سے منشعب ہوتے ہیں، سارے کے سارے صامت ہوئے ہوتے ہیں، سوائے ان اعصاب کے جنہیں ملتقیاً نورین کہا گیا ہے، اور یہ آنکھوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ بہرحال روح جس کا خالق خدا ہے، وہ بدن اور اعضاء میں سفیر اور رسول کی حیثیت رکھتی ہے۔ قلب جو روح بخاری سے منشا اور حیات پاتا ہے، وہ صنوبر کی شکل کا گرم اور دھڑکنے والا ہوتا ہے۔ جب یہ لطافت کی انتہا پر ہوتا ہے، زندگی اور نفس ناطقہ انسان کی حرکت کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام میں قلب کو فؤاد، لب، عقل، روح انسانی، نفس کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ خداوند کریم نے شرافت اور خلقت اختصاصی کے سبب اسے مورد اضافہ قرار دیا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: میں جوں ہی اسے تیار کروں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ انبیاء، پیغمبران، ان کے اوصیاء میں نفوس اور ارواح انسانی اپنے نقطۂ کمال اور عتم و اعتدال پر موجود ہوتی ہیں، جس طرح پانچ قوتیں اور حواس ظاہر اپنے اوج اور کمال پر ہوتے ہیں، یہی بات ان کے قلب کی بھی ہوتی ہے، جو ان کی شریانوں اور حیات کی منشا ہوتی ہے۔ اور جگر جو خون کے لیے منشا ہوتی ہے، وہ تصدیق کرتا ہے کہ انبیاء اور اوصیاء کے علاوہ باقی انسانوں کے اندر اس کے درجات و مراتب میں اتنا تفاوت ہوتا ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ہماری تحقیق کا محور صاحبان ولایت مطلقہ یعنی خاندان سردار انبیاء ہوتا ہے، کہ جن کے اندر جلالت، عظمت، شرافت اور ارواح و نفوس اس اعلیٰ اور ارفع حد پر ہوتے ہیں کہ جن کا حساب و کتاب باطنی اور ظاہری قوتوں، جگر، قلوب اور دوسرے اعضائے بدن، حتیٰ کہ جنس و انس بھی اگر چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کسی بھی جنس و انس کے لیے ان کی فضیلت کی حقیقت کے دریا کے ایک قطرہ یا درخشندہ آفتاب کے ایک ذرے کو پانا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کامل و کبیر جو خلقت عالم و ملک و ملکوت کا ہدف حقیقی ہوتا ہے۔ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم تصرف ولایت اور حفظہ میں اس کا خیال رکھے کہ خداوند اپنی صفات و اسما کی تمام خلعتیں اور لباس اس کے بدن پر پہنا دے، اس طرح اسے اپنی مسند پر بٹھائے۔ خداوند کریم نے اپنے دست تصرف سے خزائن ملکوت و ملک اس کے سپرد کیے ہیں اور ساری مخلوق کو اس کے سامنے مسخر اور مطیع بنایا ہے۔ وہ آیات اور شواہد جن کا اس جانب اشارہ کیا گیا ہے موجود ہیں۔ بہرحال کوئی بھی عضو انسانی اعضاء کا ان ہستیوں کے اندر بدرجہ اتم و اکمل موجود ہوتا ہے، اس پر ہزاروں براہین بھی موجود ہیں،
جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے رکوع مت کرو۔ یہ صحیح ہے کہ میں پچھلی جانب بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں پر ایک برہان بھی پیش کی گئی آیت قرآنی ہے، سورہ نجم آیت نمبر 17۔ جو کچھ اس نے دیکھ لیا ہے اس سے انحراف کرو اور نہ حکم عدولی کرو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، خداوند کریم نے میرے لیے زمین کو قابل دید مرئی بنا دیا، میرے لیے تمام کے تمام مشارق اور مغارب قابل دید رؤیت پذیر ہیں۔ آپ کے گوش مبارک پر دلیل آپ سے منقولہ حدیث ہے۔ آسمانوں سے صدا دی ہوگی اور وہ صدا دینے کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں، چونکہ وہاں صرف ان ملائکہ کے قدم ہیں جو رکوع کر رہے ہیں یا سجدے میں ہیں۔ آپ کے مشام پر دلیل آپ کی حدیث شریف ہے جو آپ نے اویس قرنی سے ملاقات کے اشتیاق کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی۔ ترجمہ، میں دائیں طرف سے نفس رحمانی کی خوشبو کو پا رہا ہوں۔ پھر اپنے ذوق کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جو گوسفند کی ران کا کباب بنایا ہے یہ مسموم ہے۔ آپ کے لمس کی دلیل آپ کا یہ ارشاد ہے، خدا نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور مجھے اس کا احساس بھی ہوا۔ آپ کی لسان مبارک کے الوحی ہونے پر ارشاد ہو رہا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ میرے حبیب اپنی ہوا اور ہوس کے تحت گفتگو نہیں فرماتے، یہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کے لعاب دہن کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت فرماتے ہیں، جنگ خندق میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، گندے ہوئے آٹے اور گوشت کی دیگ کو تب تک ہاتھ مت لگانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ رسول خدا میرے گھر تشریف لائے، آپ نے آٹے کے خمیر اور گوشت کی دیگ میں اپنا لعاب دہن ملایا۔ خدا کی قسم مجھے یاد ہے کہ 1000 کے قریب افراد نے وہ آب گوشت یعنی شوربے والا گوشت کھایا اور سب سیر ہو گئے، جبکہ آٹا اور گوشت اپنی اسی حالت پر باقی رہے، ذرہ برابر بھی کم نہ ہوئے۔ لگتا تھا ان میں سے کسی نے کچھ تناول ہی نہیں کیا۔ آپ کے لعاب دہن پر دوسری دلیل جنگ خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام کو لاحق شدید قسم کا آشوب چشم تھا۔ آپ نے جب اپنا لعاب دہن لگایا تو درد فوراً زائل ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی حضرت علی علیہ السلام کو آشوب چشم نہیں ہوا۔ آپ کے دست مبارک کے متعلق رب دو جہاں نے ارشاد فرمایا، جب دشمن کی طرف تیر چلایا تو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب، یہ تیر تم نے نہیں چلایا بلکہ یہ خدا ہے جس نے تیر چلایا ہے۔ اسی طرح آپ کے ہاتھوں پر سنگریزوں کی تسبیح کرنا، اور جب آپ نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اسی طرح انگلیوں سے جب پانی کا چشمہ جاری کرنا چاہا تو فوراً ایسے چشمے جاری ہو گئے کہ سارے لوگ سیراب ہو گئے۔ آپ کے سینہ مبارک کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ انشراح آیت نمبر 1، الم نشرح لک صدرک، کیا تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا گیا؟ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی صدائیں سنائی دیتی تھیں گویا کسی دیگ میں ابال آیا ہو۔ آپ کے قلب مبارک اور انوار قدسیہ کا کرشمہ تھا کہ جب سوتے اور آنکھیں بند ہوتیں تو بھی آپ کے نورانی قلب کو نیند نہیں آتی، جیسا کہ آیت شریفہ میں ارشاد ہے، جو کچھ دل دیکھتا ہے اس کا انکار نہ کر۔ اسی طرح آپ کے ظاہری وجود مقدس پر جو براہین اور دلائل دلالت کر رہی ہے وہ حد شمار سے کہیں زیادہ ہیں، البتہ پوشیدہ قوتوں پر بھی کثیر تعداد میں اطلاع دلالت کرتی ہیں، ہم یہاں صرف چند پر اکتفا کر رہے ہیں۔ علمی قوت پر دلیل امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، میں نے بھی ہر ایک باب سے 1000 باب کا استخراج کیا۔ قوت محرکہ علمیہ کے عروج کے متعلق کہ اسی جسم مبارک سے آسمان تک پہنچے، یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور قاب قوسین و ادنیٰ سورہ نجم آیت نمبر 9 کے مقام پر فائز ہونے پر برہان قائم ہے، اور آپ کی عقل عملی کے متعلق ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم سورہ قلم آیت نمبر 4، بے شک تم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بتحقیق مجھے اخلاق کے مدارج اور مراتب کی تکمیل کے لیے خلق کیا گیا۔